अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। गाज़ा में तो इसराइली जारियत का सिलसिला जारी है, मगर 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली फोर्सेस और गैर कानूनी इसराइली सेटलर्स की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में भी फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद और उनके खिलाफ कार्रवाइयों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है, जिस पर न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, बल्कि अब इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका में भी इन इक़दामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। साथ ही इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी जो इसराइल के कट्टर हिमायती समझे जाते हैं, वो तक इन इक़दामात के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाने पर मजबूर हो गए हैं। और 11 जुलाई को मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली सेटलर्स के हाथों फ़लस्तीनी निजात अमरीकी नौजवान के बेईमाना कत्ल के बाद इन तनक़ीदी आवाज़ों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 जुलाई को मकबूजा मगरबी किनारे के एक गांव में इसराइली सेटलर्स ने 20 साल अमरीकी शहरी सैफ मसलत को सख्त तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया था, जो कि फ़लस्तीन में अपने अहले खाना से मिलने आए थे। जबकि इसी वाक़े में सैफ के दोस्त मोहम्मद शल्बी को सीने में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। जबकि इस हवाले से खाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि सैफ को इसराइली सेटलर्स ने उस वक्त बेदर्दी से पीट कर कत्ल कर दिया जब वो अपने ख़ानदानी अफराद से मिलने की कोशिश के अलावा अपनी ख़ानदानी ज़मीन को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिससे सेटलर्स चोरी करना चाह रहे थे। इस बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसराइली सेटलर्स ने सैफ को 3 घंटे से ज़्यादा तक घेरे रखा और इस दौरान जब एम्बुलेंस और तिब्बी अमला उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था तो सेटलर्स के हजूम ने एम्बुलेंस को रोक दिया और सैफ को इब्तदाई तिब्बी इमदाद नहीं देने दी। फिर जब सेटलर्स का हजूम वहाँ से हटा तो सैफ का छोटा भाई वहां पहुंचा और उसे एम्बुलेंस तक लेकर गया, मगर सैफ अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। इस वाक़े के बाद मीडिया पर सख्त तनकीद और सैफ के अहल खाना की जानिब से तहकीकात के मुतालबे के बाद इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर माइक हकबी ने इसराइली इदारों से मुतालबा कर दिया था कि वो सैफ के कत्ल की तहकीकात करें। इस हवाले से अमरीकी सफ़ीर ने मंगल को एक्स पर लिखा था कि उन्होंने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो अमरीकी शहरी सैफ मसलत के कत्ल की जारहाना अंदाज में तहकीकात करें। सैफ सिंजील में अपने ख़ानदान से मिलने आया था, जहां उसे सख्त तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। इस मुजरिमाना और दहशत गर्दाना अमल पर जवाबदेही ज़रूर होनी चाहिए। अमरीकी फ़लस्तीनी शहरी सिर्फ 20 साल का था, लेकिन एक तरफ जहां माइक हकबी गैर मामूली तौर पर इसराइल से सेटलर वायलेंस पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब वो मुसलसल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। हत्ता कि बुध को एक गैर मामूली पेशरफ्त में उन्होंने नेतन्याहू के करप्शन ट्रायल तक में शिरकत कर ली, जिस पर नेतन्याहू ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। इस सारी सूरत हाल में अब अमरीका के इंतहाई दाएं बाजू के मीडिया नेटवर्क्स पर भी इसराइली सेटलर्स के खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं और इसराइली मीडिया भी इस गैर मामूली पेशरफ्त को रिपोर्ट कर रहा है। इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी न्यूज़ चैनल वन अमेरिका न्यूज़ के एंकर और साबिक अमरीकी कांग्रेसमैन मैट गेट्स, जो कि न सिर्फ सदर ट्रंप के कट्टर हामी रहे हैं, बल्कि ट्रंप ने इब्तदाई तौर पर उन्हें अपनी नई इंतज़ामिया में अटॉर्नी जनरल तक नामज़द किया था, अपने स्कैंडल्स की वजह से वो बाद में इस नामजदगी से दस्तबरदार हो गए थे। उन्होंने इसराइली सेटलर्स पर तनकीद करते हुए कहा कि सैफ का कत्ल कोई अलग थलग सानेहा नहीं है, बल्कि फ़लस्तीनी बरादरियों पर इसराइली सेटलर्स के हमलों का एक तसलसल का हिस्सा है और ये सब इसराइली फोर्सेस के तहफ़्फ़ुज़ में ही होता है, जिन्हें अमरीकी अवाम के टैक्सेस से फंडिंग दी जाती है। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की जारहाना फौजी कार्रवाइयों के पस मंज़र में मगरबी किनारे से एक और संगीन वाक़या सामने आया है। एक अमरीकी शहरी जो मगरबी किनारे में पुरअमन तौर पर अपने खानदान से मिलने गया था, उसे इसराइली सेटलर्स ने कत्ल कर दिया। फ्लोरिडा में पैदा होने वाला 20 साल अमरीकी शहरी सैफ मुसल्लत सिंजील में अपने रिश्तेदारों से मिलने गया हुआ था, जब एक हजूम ने उसे घेर लिया। 3 घंटे तक उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और तिब्बी अमले तक को उसकी मदद करने से रोके रखा। इसी हमले में एक और फ़लस्तीनी मोहम्मद शलाबी को भी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वाक़े पर बात की। हम दुनिया में कहीं भी अपने तमाम शहरियों की हिफाजत करते हैं, ख़ास तौर पर जब उन्हें नाहक कत्ल किया जाए। हम मज़ीद मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसा आपने कल देखा होगा, इसराइल में हमारे सफ़ीर हकाबी ने इसराइली हुकाम से मुतालबा किया कि वो इस कत्ल की तहकीकात करें और ज़िम्मेदारों के बारे में वाज़ेह मालूमात फ़राहम करें।
are the Israeli authorities doing an investigation? اسرائیلی حکام واقعی تحقیقات کر رہے ہیں. امریکہ کے اسرائیل میں سفیر مائک حکابی نے اس واقعے کو ایک مجرمانہ اور دہشت گردانہ حملہ قرار دیا اور اسرائیل سے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا. لیکن مقتول امریکی شہری کے خاندان کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کی زیر قیادت تحقیقات نہیں چاہتے بلکہ امریکہ کی طرف سے تحقیقات چاہتے ہیں. ایسے میں آخر مغربی کنارے میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے فلسطینی، خاص طور پر سیکشن سی میں رہنے والے جو انتخابات میں ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے، وہ بے قصور لوگ حتیٰ کہ امریکی شہری بھی بغیر کسی جرم کے قتل کیے جا رہے ہیں. یہ ایک ویڈیو ہے جس میں ایک فلسطینی شخص جو اسرائیلی فوجیوں کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اور اچانک اسے گولی مار دی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مغربی کنارے میں کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ فلسطینی کمیونٹیز پر اسرائیلی سیٹلرز کے مسلسل حملوں کی ایک کڑی ہے جس میں گھروں، فارمز اور انسانوں کو جلانا شامل ہے. اور یہ سب کچھ اسرائیلی فورسز کے تحفظ میں ہوتا ہے جنہیں امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے فنڈ کیا جاتا ہے. اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ اسرائیل ان قاتلوں کو شاذ و نادر ہی انصاف کے کٹہرے میں لاتا ہے. صرف 2022 سے اب تک 8 امریکی شہریوں کے قتل کے کیسز حل نہیں ہو سکے جن میں فلسطینی نژاد امریکی صحافی شیری ابو عاقلے شامل ہیں جنہیں جنین میں اسرائیلی فورسز نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا. اسی طرح ترک نژاد امریکی ایکٹیوسٹ عائشہ نور ازکی جنہیں بیدیا میں مظاہروں کے دوران اسرائیلی فورسز نے گولی مار دی. ان تمام اموات کو غلطی یا غیر ارادی قرار دے کر کسی پر بھی کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا، نہ ہی کسی کو سزا دی گئی. لیکن کسی کو 3 گھنٹے تک گھیر کر مارنا، یہ کیسے غلطی یا غیر ارادی ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب امریکی حکام اس دہشت گردی کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ واضح رہے کہ یہ اسرائیلی سیٹلرز کی جانب سے فلسطینیوں پر تشدد کا پہلا واقعہ نہیں ہے اور حالیہ دنوں میں ایسے واقعات میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. گزشتہ دنوں اقوام متحدہ نے اس حوالے سے تفصیلات بھی جاری کی تھی. الجزیرہ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا کہ حالیہ ہفتوں میں مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی سیٹلرز اور سیکیورٹی فورسز نے فلسطینیوں پر حملوں اور ان کی ہراسانی میں اضافہ کر دیا ہے. جنیوا میں منگل کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی ترجمان سمین الخطیب نے کہا کہ اس تشدد میں سینکڑوں گھروں کی مسماری، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور مزید زمینوں پر قبضے شامل ہیں جو کہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. اقوام متحدہ کے ادارے نے یہ وارننگ ایسے وقت میں جاری کی جب 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی اموات کی تعداد 1000 کے قریب پہنچ گئی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز اور سیٹلرز کے ہاتھوں کم از کم 964 فلسطینی مارے جا چکے ہیں جبکہ اسی عرصے میں اسرائیل نے کم از کم 2907 گھروں کو مسمار کیا. اقوام متحدہ کی یہ وارننگ 11 جولائی کو 20 سالہ امریکی شہری سیف اللہ مسلط کے قتل کے بعد سامنے آئی. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے نے مزید بتایا کہ رواں سال جنوری سے اب تک فلسطینیوں یا ان کی املاک پر اسرائیلی سیٹلرز کے 757 حملے ہو چکے ہیں جو پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 13% زیادہ ہے. ادارے نے مزید بتایا کہ جنوری میں اسرائیل نے مغربی کنارے میں ایک بڑا فوجی آپریشن آئرن وال کے نام سے شروع کیا جس کے نتیجے میں 30,000 فلسطینیوں کو زبردستی ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا. ساتھ ہی اقوام متحدہ کے ادارے نے اسرائیلی فورسز پر یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ وہ نہتے فلسطینیوں پر براہ راست گولیاں چلا رہی ہے جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جنین، طول اور نور شمس کے پناہ گزین کیمپوں میں اپنے گھروں کو واپس جانے کی کوشش کر رہے تھے. اسرائیلی سیٹلرز اور فورسز کی بڑھتی ہوئی پرتشدد کارروائیوں سے فلسطینی اس قدر خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ ہیبرون کے پرانے شہر سمیت کئی علاقوں میں انہوں نے اپنی کھڑکیوں پر خاردار تارے لگا کر اپنے گھروں کو پنجرے جیسا بنا لیا ہے تاکہ خود کو محفوظ رکھ سکیں. رپورٹ میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ ہیبرون کی رہائشی ارید جباری نے الجزیرہ کو بتایا کہ حفاظتی خاردار تاروں کے باوجود ان کا خاندان خود کو محفوظ نہیں سمجھتا. ان کے مطابق خاردار تار ہمیں ان تاروں سے نہیں بچا سکتی جو اسرائیلی سیٹلرز ہم پر پھینکتے ہیں اور نہ ہی ان گولیوں اور آنسو گیس سے جو اسرائیلی فورسز اکثر فائر کرتی ہیں. ہیبرون کے کچھ علاقے اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہیں جہاں تقریباً 35,000 فلسطینی اور 700 اسرائیلی سیٹلرز رہتے ہیں. ارید جباری نے مزید بتایا کہ جب انہوں نے ایک حملے کو دستاویزی شکل دینے کی کوشش کی تو اسرائیلی فورسز ان کے گھر میں گھس آئی، کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے اور ان کا کیمرہ اور میموری کارڈ ضبط کر لیا. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اکثر ایسی طاقت کا استعمال کیا ہے جو غیر ضروری یا حد سے زیادہ تھا، یہاں تک کہ ان فلسطینیوں کے خلاف بھی جن سے کسی قسم کے فوری خطرے کا سامنا نہیں تھا. جیسے جنوری میں
جنین کے ایک گاؤں میں اسرائیلی فورسز نے ایک گھر کے اندر گھس کر ایک 2 سالہ بچی کو سر پر گولی مار دی تھی. اسی طرح 3 جولائی کو 61 سالہ ولید بدیر کو اسرائیلی فورسز نے گولی مار کر قتل کر دیا جب وہ نماز پڑھ کر سائیکل پر اپنے گھر واپس جا رہے تھے اور نور شمس کیمپ کے قریب سے گزر رہے تھے. جبکہ جون میں اقوام متحدہ نے بتایا تھا کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے ترجمان سمین الخطیب نے کہا کہ اسرائیل ایک قابض طاقت کے طور پر فلسطینیوں کو سیٹلرز کے حملوں سے تحفظ فراہم کرنے کا پابند ہے. اسی طرح پیر کو مقبوضہ مغربی کنارے کے عیسائی اکثریتی قصبے طیبہ کے دورے کے دوران 20 سے زیادہ ممالک کے اعلیٰ چرچ رہنماؤں اور سفارتکاروں نے بھی حالیہ حملوں کے بعد اسرائیلی سیٹلرز کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا تھا. لیکن اسرائیلی حکومت ایسے واقعات میں ملوث سیٹلرز کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے اور سیٹلرز کے خلاف کیس کو دبا دیتی ہے. حال ہی میں ایک اسرائیلی اخبار کے انکشاف کے بعد اسرائیلی پولیس کو سیٹلرز کے خلاف تحقیقات دوبارہ شروع کرنا پڑی تھی. ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی پولیس نے حال ہی میں ایک اسرائیلی پیس ایکٹیوسٹ پر مغربی کنارے میں ہونے والے سیٹلرز کے حملے کی تحقیقات دوبارہ شروع کر دی ہے. یہ اقدام اس وقت کیا گیا جب اسرائیلی اخبار ہارڈز کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ پولیس نے یہ کیس بند کر دیا تھا. اسرائیلی پولیس کا کہنا تھا کہ وہ حملہ آوروں کی شناخت کرنے میں ناکام رہی. حالانکہ متاثرہ شخص نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کافی ثبوت فراہم کیے تھے جن میں ایک حملہ آور کا نام بھی شامل تھا. یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیلی سیٹلرز کے تشدد کی تحقیقات میں اسرائیلی قانون نافذ کرنے والے ادارے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. انسانی حقوق کی اسرائیلی تنظیم یشدن کے مطابق 2005 سے 2024 تک اسرائیلی سیٹلرز کے تشدد کے 94% کیسز میں کوئی فرد جرم تک عائد نہیں کی گئی. رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیلی پولیس کے ویسٹ بینک ڈویژن کے سربراہ کے خلاف اس وقت تحقیقات کی جا رہی ہیں. ان پر الزام ہے کہ وہ اسرائیلی سیٹلرز کے تشدد کے کیس کو جان بوجھ کر آگے نہیں بڑھا رہے تھے تاکہ دائیں بازو کے سخت گیر قومی سلامتی کے وزیر بن گوئر کی خوشنودی حاصل کی جا سکے جن کی وزارت پولیس کی نگرانی کرتی ہے. اگرچہ اس کمانڈر کو ابتدائی طور پر اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا لیکن گزشتہ ماہ اسرائیل کے پولیس کمشنر نے حکم دیا کہ اسے دوبارہ کام پر واپس آنے دیا جائے. ہارڈز کی رپورٹ میں جب اس بات کا انکشاف ہوا کہ پولیس نے تحقیقات بند کر دی تھی تو اس کے بعد پولیس نے اخبار کو اطلاع دی کہ انہوں نے کیس دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ مشتبہ افراد کو تلاش کیا جا سکے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے. فلسطین میں ہونے والے ان ظالمانہ اقدامات پر نہ صرف اسرائیل کے اندر سے بلکہ عالمی سطح پر بھی نیتنیاہو کی حمایت میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور اہم اتحادی ممالک کی جانب سے ان کی حکمت عملی پر تنقید کے بعد اب اسرائیل کے حامی یہودی فنکار بھی ان پر تنقید کر رہے ہیں. نیو یارک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے امریکی یہودی اداکار مینڈی پیٹنکن نے اسرائیلی قیادت پر شدید تنقید کی اور انہوں نے غزہ میں ہونے والے اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے نیتنیاہو کو دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے خطرہ قرار دے دیا. I ask Jews all over the world. میں دنیا بھر کے یہودیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ غور کریں کہ یہ شخص نیتن یاہو اور اس کی دائیں بازو کی حکومت یہودیوں کے ساتھ پوری دنیا میں کیا کر رہی ہے جو نہ صرف ریاست اسرائیل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں بلکہ وہ پوری دنیا میں یہودی آبادی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. نیتن یاہو سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ صرف 7 اکتوبر کے بعد کی بات نہیں بلکہ یہ ایک طویل عرصے سے جاری گہری پریشانی کی صورتحال ہے. یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہودی کیسے یہ ہونے دے رہے ہیں. غزہ میں بچوں اور ہر عمر کے عام شہریوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے چاہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو. یہ نہ صرف ناقابل قبول ہے بلکہ ناقابل تصور بھی ہے اور میں دنیا بھر کے یہودیوں سے کہتا ہوں کہ کچھ وقت تنہائی میں گزاریں اور سوچیں کہ یہ کیا قابل قبول ہے, کیا قابل برداشت ہے. کیسے سب کچھ آپ کے ساتھ اور آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ ہوا اور اب آپ یہ سب کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں. Your ancestors, and you turn around and you do it to someone else. دوسری جانب غزہ میں بھی اسرائیلی حملے مسلسل جاری ہیں. آج اسرائیلی فورسز نے المواسی میں بے گھر فلسطینیوں کے لیے قائم ٹینٹس کو ایک بار پھر نشانہ بنایا. اس حملے میں کم از کم 5 افراد شہید ہو گئے جن میں بچے بھی شامل ہیں جبکہ آج صبح سے اب تک کم از کم 26 فلسطینی غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں جن میں 6 ایسے افراد بھی شامل ہیں جو امداد کے حصول کے لیے موجود تھے. اس کے علاوہ گزشتہ دنوں اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے متنازع طور پر غزہ کے شہر رفح میں تقریباً 6 لاکھ فلسطینیوں کو کیمپس میں رکھنے کا اعلان کیا تھا. اسرائیل جس مقام پر فلسطینیوں کو مبینہ طور پر بے دخل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے وہ مقام پہلے سے ہی تقریباً مکمل طور پر تباہ ہے. اس حوالے سے الجزیرہ کی ڈیجیٹل تحقیقاتی ٹیم نے رفح میں سیٹلائٹ ڈیٹا سے تباہی کا جائزہ لیا ہے جس میں کچھ حیران کن چیزیں سامنے آئی ہیں جو ممکنہ طور پر اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہیں.
اسرائیل کی غزہ پر حملوں نے تباہی اور ملبے کو وہاں کے منظرنامے کا مستقل حصہ بنا دیا ہے۔ جنوبی علاقے رفح کو خاص طور پر شدید نقصان پہنچا ہے، لیکن اس بربادی کے درمیان ایک اور بات بھی نمایاں ہوئی ہے۔ الجزیرہ کی ڈیجیٹل تحقیقاتی ٹیم نے سیٹلائٹ ڈیٹا کا جائزہ لیا تاکہ رفح میں تباہی کی مکمل تصویر سامنے لائی جا سکے۔ اس جائزے میں کچھ غیر معمولی چیزیں بھی سامنے آئیں۔ چند اسکول اور طبی مراکز اب بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں، گویا اسرائیلی حملوں سے محفوظ رہے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان عمارتوں کو جان بوجھ کر چھوڑا گیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیوں؟ چلیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ رفح میں تباہی کس حد تک ہوئی ہے۔ یہ نقشہ بتاتا ہے کہ صرف 4 اپریل سے 4 جولائی 2025 کے درمیان عمارتوں کو گرانے میں کتنی تیزی آئی۔ ٹیم نے اندازہ لگایا کہ اس عرصے میں اسرائیلی فوج نے تقریباً 12,800 عمارتیں تباہ کیں۔ مزید تجزیہ اس بربادی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک محلہ ہے 3 اپریل 2025 کی حالت میں، اور پھر 4 جولائی کو جب اسرائیل نے اسے مکمل طور پر مسمار کر دیا۔ قریب سے دیکھنے پر یہ واضح ہوتا ہے کہ کچھ عمارتیں اب بھی کھڑی ہیں، جبکہ آس پاس سب کچھ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ ان عمارتوں میں کئی اسکول اور ایک ہیلتھ سینٹر شامل ہیں جو بظاہر جان بوجھ کر سلامت رکھے گئے۔ اب چلتے ہیں تل السلطان نامی علاقے کی طرف۔ اس کی تصویر 3 اپریل کی ہے اور پھر 4 جولائی کی، جب وہاں کی حالت بدل چکی تھی۔ لیکن تل السلطان کو بھی مکمل طور پر نہیں گرایا گیا۔ قریب سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اب بھی 2 اسکول اور ایک طبی مرکز سلامت ہے۔ ٹیم نے رفح میں 39 اسکولوں، 1 یونیورسٹی اور 8 طبی مراکز کی شناخت کی ہے جو اب بھی قائم ہیں۔ جنگ کے آغاز سے ہی غزہ کے اسکولوں اور طبی مراکز کو ہنگامی پناہ گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جہاں بے گھر فلسطینیوں کو رکھا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ہر ایسی پناہ گاہ میں اوسطاً 12,000 سے زائد افراد مقیم ہیں، جو ان کی گنجائش سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 40 تعلیمی ادارے جن کی نشاندہی کی گئی، مجموعی طور پر تقریباً 5 لاکھ فلسطینیوں کو پناہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ رفح کی یہ عمارتیں کیوں محفوظ ہیں، لیکن کچھ شواہد بتاتے ہیں کہ شاید انہیں مستقبل میں استعمال کے لیے بچایا گیا ہو۔ ممکن ہے کہ یہ عمارتیں کسی نئی آباد کاری یا منتقلی کے منصوبے کا حصہ ہوں۔ 7 جولائی کو اسرائیل کے وزیر دفاع نے اعلان کیا کہ رفح میں ایک انسانی زون قائم کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت ابتدائی طور پر 6 لاکھ فلسطینیوں کو اس نئے علاقے میں منتقل کیا جائے گا، جہاں انہیں محدود رکھا جائے گا اور باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بالآخر اسرائیلی حکومت کا ارادہ ہے کہ غزہ کی پوری آبادی کو اس زون میں منتقل کر دیا جائے۔ انسانی حقوق کے ایک اسرائیلی وکیل نے اس منصوبے کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا۔ انہوں نے ایکس پوسٹ میں لکھا کہ غزہ کے عوام پر اتنی زبردستی کی جا رہی ہے کہ ان کی نقل مکانی کو قانونی طور پر رضاکارانہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے اس اعلان سے پہلے 7 جولائی کو ہی خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک رپورٹ دی تھی، جس میں غزہ میں بڑے پیمانے پر کیمپ بنانے کی تجویز کا ذکر تھا۔ یہ منصوبہ GHF نامی ایک امریکی و اسرائیلی حمایت یافتہ تنظیم سے جوڑا گیا۔ اگرچہ GHF نے اس تجویز سے لا تعلقی ظاہر کی، لیکن رائٹرز نے ایک دستاویز دیکھی ہے جس کے سرورق پر اسی تنظیم کا نام موجود ہے۔ اس پوری جنگ کے دوران اسرائیل مسلسل یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، تاہم سیٹلائٹ تصاویر اور ان مخصوص عمارتوں کا محفوظ رہنا اس بیانیے پر سوال اٹھاتا ہے۔ یہ سب ایک منظم حکمت عملی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس سے اسرائیلی فوج کے اصل ارادوں پر سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں۔ پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت میں نریندر مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لے آئی ہے۔ مسلمانوں کے گھر مسمار کیے گئے، انہیں زبردستی گھروں سے اٹھا کر بیرون ملک منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے عالمی میڈیا بھی مسلسل رپورٹنگ کر رہا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پر ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق حسن شاہ کو بھارتی پولیس نے اپریل کے آخر میں مغربی بھارت کے ایک شہر میں ان کے بستر سے گھسیٹ کر اٹھایا۔ بعد میں حسن نے بتایا کہ پولیس نے ان کے ہاتھ رسی سے باندھے، آنکھوں پر پٹی باندھی اور ایک کشتی میں بٹھا کر بنگلہ دیش کی طرف روانہ کر دیا۔ حسن شاہ نے مزید بتایا کہ 3 دن سمندر میں سفر کرنے کے بعد پولیس نے انہیں کشتی کے کنارے کھڑا کر دیا، لائف جیکٹ پہنائی، ہاتھوں کی رسی کھولی، آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور بندوق تان کر آخری حکم دیا کہ پانی میں چھلانگ لگا دو، اگر پیچھے دیکھا تو گولی مار دیں گے۔ پھر وہ تیرتے ہوئے کنارے تک پہنچے، جہاں بنگلہ دیشی کوسٹ گارڈز نے انہیں اٹھا کر جنوب مغربی شہر ستخیرہ پہنچایا۔ بنگلہ دیشی کوسٹ گارڈز نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ حسن شاہ نے مزید بتایا کہ جب پولیس نے انہیں بھارتی شہر سورت میں گرفتار کیا تو ان کی شہریت کی تمام دستاویزات چھین لی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اب حسن ایک اجنبی ملک میں بے یار و مددگار ہیں
اور اپنی بیوی اور 4 بچوں سے دور ایک بے وطن شخص ہیں۔ ان کے بیوی اور بچے جو ان کی معمولی آمدنی پر گزارا کرتے ہیں۔ حسن نے بتایا کہ یہ ان کا گھر نہیں، انہیں واپس بھارت جانا ہے، اپنے بچوں کے پاس جانا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حسن شاہ ان ہزاروں افراد میں سے ایک ہیں جن کی زندگیاں اس وقت سے برباد ہو گئیں جب اپریل میں مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں ہونے والے حملے میں 26 افراد مارے گئے۔ حملے کے بعد بھارت بھر میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیل گئی تو گجرات کے وزیر داخلہ ہرش سنگھوی نے اعلان کیا کہ ہر درانداز کو نکال باہر کیا جائے گا۔ افسران کو حکم دیا گیا کہ وہ ان بستیوں پر چھاپے ماریں جہاں زیادہ تر مسلمان مزدور آباد ہیں۔ گرفتار ہونے والوں میں سے زیادہ تر کو بنگلہ دیشی غیر قانونی تارکین وطن قرار دے دیا گیا اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ کہا گیا۔ اگرچہ کچھ افراد واقعی بغیر قانونی حیثیت کے تھے، مگر کچھ لوگوں کے اہل خانہ کے مطابق بہت سے ایسے بھی تھے جو بھارتی شہری تھے یا دہائیوں سے قانونی طور پر بھارت میں مقیم تھے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ حسن شاہ نے بتایا کہ ان کی پیدائش گجرات میں ہوئی اور ان کا خاندان بنگلہ دیش سے نہیں بلکہ بھارتی ریاست مغربی بنگال سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کی والدہ نے ان کے 2 شناختی کارڈز، ووٹر لسٹ میں اندراج اور نکاح نامہ کی کاپیاں فراہم کی۔ واشنگٹن پوسٹ نے تصدیق کی ہے کہ حسن شاہ بھارتی ووٹر لسٹ میں رجسٹرڈ ہیں۔ حسن نے بتایا کہ ان کا موبائل فون جو کہ شناختی کارڈ کی توثیق کے لیے درکار ہوتا ہے پولیس نے ضبط کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کے مسلمانوں کو ڈیپورٹ کرنے والی اس مہم میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے گھروں کو گرایا گیا، لوگوں کو بغیر وجہ کے حراست میں لیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا اور قانونی عمل کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یہ تمام باتیں بنگلہ دیشی حکام، 50 سے زیادہ متاثرین اور حکومتی ڈیٹا، عدالتی دستاویزات اور ویڈیوز کی تحقیقات سے سامنے آئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پولیس کی قیادت میں شروع ہونے والے اس کریک ڈاؤن کو مقامی رہنماؤں نے سراہا اور عدالتوں نے قانونی تحفظ فراہم کیا، اور یہ کریک ڈاؤن سب سے زیادہ بھارتی ریاست آسام اور گجرات میں دیکھا گیا، جہاں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے جس کی قیادت وزیر اعظم نریندر مودی کر رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کو ملنے والے خفیہ بنگلہ دیشی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 7 مئی سے 3 جولائی کے درمیان بھارت سے 1880 افراد کو بنگلہ دیش بھیجا گیا۔ ایک اور دستاویز کے مطابق 7 مئی سے 17 جون تک 110 ایسے افراد کو بنگلہ دیشی بارڈر اہلکاروں نے واپس بھارت بھیجا جو دراصل بھارتی شہری تھے۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کتنے افراد نے بھارتی شہریت یا رہائش کا دعویٰ کیا، لیکن ان کے پاس ثبوت موجود نہیں تھے۔ 11 افراد نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ انہیں اپنے قانونی کاغذات پیش کرنے کا کوئی موقع دیے بغیر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ اصل شناختی دستاویزات پولیس نے چھاپوں کے دوران لے لی اور بعد میں فراہم کردہ نقول کو حکام نے جعلی قرار دے دیا۔ بھارت میں بنگلہ دیشی سفارت خانے کے مطابق بنگلہ دیشی حکام نے بھارت کو کئی سفارتی خطوط بھیجے ہیں اور اس پورے معاملے پر بات چیت جاری ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ اور بارڈر سیکیورٹی فورس نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کے ماہر اور لندن کی کوئن میری یونیورسٹی میں قانون کے لیکچرر محسن عالم بھٹ کا کہنا ہے کہ یہ صرف شہری حقوق کی خلاف ورزی نہیں بلکہ واضح طور پر بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق 1947 میں آزادی کے بعد سے بھارت کے مسلمانوں کو مسلسل امتیازی سلوک، نفرت اور تشدد کا سامنا رہا ہے، جبکہ مسلمان بھارتی آبادی کا تقریباً 15% ہیں۔ ان پر اکثر ملک دشمن، درانداز اور دہشت گرد ہونے کا الزام لگا کر پکڑ دھکڑ کی جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گجرات، جو سخت گیر ہندو قوم پرستی کا گڑھ ہے، جہاں سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا، وہاں کے وزیر داخلہ سنگھوی نے پہلگام حملے کے بعد اعلان کیا کہ وزیر اعظم کی ہدایات کی روشنی میں کسی بھی ملک کا غیر قانونی تارکین وطن گجرات میں نہیں رہ سکتا۔ پیپلز یونین فار سول لبرٹیز نے بتایا کہ اپریل کے آخر میں احمد آباد کے مسلم اکثریتی علاقے چنڈولا لیک میں چھاپے کے دوران 890 افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں 219 خواتین اور 214 بچے تھے۔ کئی ویڈیوز اور بیانات کے مطابق گرفتار افراد کو تپتی دھوپ میں گھنٹوں پیدل چلوا کر تھانے لے جایا گیا اور نیوز چینلز نے اس کی فلم بندی کی، جن میں سے زیادہ تر کو بعد میں رہا کر دیا گیا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کتنے لوگوں کو ملک بدر کیا گیا۔ گجرات کے وزیر داخلہ نے پولیس کی اس کارروائی کو تاریخی کارروائی قرار دیا۔ پھر اس کے بعد اگلے 2 ہفتوں میں احمد آباد کی میونسپل کارپوریشن نے چنڈولا لیک میں 12,500 کے قریب گھر مسمار کیے، جس سے ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے۔ ریاستی حکام نے گجرات کی ہائی کورٹ میں دلیل دی کہ غیر قانونی تارکین وطن کے زیر قبضہ علاقوں کو قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے خالی کروانا ضروری تھا۔ عدالت نے ان دلائل کی بنیاد پر یہ مکانات گرائے جانے کی اجازت دے دی۔ رپورٹ کے مطابق
یونس خان پٹھان نامی ایک مسلمان مزدور کو اس چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں گرمی میں اتنا چلایا گیا کہ ان کے پاؤں جلنے لگے۔ بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا لیکن ان کا گھر گرا دیا گیا۔ یونس نے کہا کہ ان کی پیدائش احمد آباد میں ہوئی۔ واشنگٹن پوسٹ نے ان کے شناختی کارڈ کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثابت کرو کہ وہ دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا قصور صرف ان کا مسلمان نام ہے۔ کارروائی کے دوران کتنے لوگ واقعی غیر قانونی تھے اس پر تاحال وضاحت نہیں آ سکی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنان کے مطابق ایسے افراد کی تعداد تقریباً 50 تھی، مگر بیشتر لوگ بولنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ملک دشمن نہ کہلائے جائے۔ PUCL گجرات کے جنرل سیکرٹری مجاہد نفیس نے کہا ہے کہ عام رائے یہی ہے کہ مسلمانوں کو قابو میں رکھا جا رہا ہے۔ احمد آباد پولیس اور گجرات پولیس نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق 20 سالہ عبد الرحمان نے بتایا کہ 26 اپریل کو انہیں ان کے بستر سے اٹھا کر لے جایا گیا۔ پولیس کے پاس نہ کوئی وارنٹ تھا نہ ہی کوئی وجہ بتائی گئی۔ جیل میں 15 دن کے دوران پولیس نے انہیں چمڑے کی بیلٹ سے پیٹا اور مجبور کیا کہ وہ خود کو بنگلہ دیشی مانے۔ ابتدا میں انہوں نے انکار کیا لیکن تشدد کے آگے مجبور ہو گئے۔ عبد الرحمان کے مطابق انہیں آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہوائی جہاز میں اور پھر بدبودار کشتی میں لے جایا گیا۔ 3 دن کے سفر میں سیکیورٹی فورسز نے لوہے کے پائپ اور تاروں سے انہیں مارا۔ ان کے جسم پر سیاہ دھبے آج بھی موجود ہیں۔ عبد الرحمان نے کہا کہ انہوں نے ان پر بہت تشدد کیا۔ انہیں لگا کہ سب مر جائیں گے۔ حسن شاہ کی طرح عبد الرحمان کو بھی لائف جیکٹ پہنائی گئی اور کشتی سے دھکا دے دیا گیا۔ دونوں نے بتایا کہ وہ تقریباً 10 منٹ تک تیر کر سندربن کے ساحل تک پہنچے جو بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان واقع دلدلی جنگلی علاقہ ہے۔ دونوں افراد نے موبائل ٹاور کی روشنیوں کی طرف چلنا شروع کر دیا اور راستے میں مقامی لوگوں نے بنگلہ دیشی حکام کو اطلاع دی، جنہوں نے انہیں اٹھا کر ستکھیرا پہنچایا۔ رپورٹ کے مطابق ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کیسے ثابت کریں کہ وہ بھارتی شہری ہیں جبکہ ان کی اصل دستاویزات پولیس نے تباہ کر دی ہیں۔ عبد الرحمان کے والد نے ان کے شناختی کارڈ اور اسکول سرٹیفکیٹ کی کاپیاں دی جس میں پیدائش احمد آباد درج ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے ان کی دونوں دستاویزات کی تصدیق کی۔ اٹلانٹک کونسل کی سینئر فیلو رودبہ شاہد کا کہنا ہے کہ چاہے یہ لوگ شہری ہوں یا نہ ہوں، انہیں بغیر کسی معاہدے اور قانونی کارروائی کے جبری طور پر ملک بدر کرنا بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جبری گرفتاریاں، مکانات کی مسماری، تشدد اور ملک بدری سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک پوری قوم کو غائب کرنا چاہتے ہیں، اسے بیان کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ہر بار لوگوں کو سمندر کے راستے نہیں بھیجا جاتا۔ جب بھارت زمین کے راستے لوگوں کو بنگلہ دیش کی شمالی سرحد کے پار دھکیلنا چاہتا ہے تو رات کو بارڈر کی فلڈ لائٹس بند کر دیتا ہے، جیسا کہ بنگلہ دیش کے بارڈر گارڈ لیفٹیننٹ کرنل مہدی امام نے بتایا کہ اندھیرے میں بھارتی فوجی قیدیوں کو کہتے ہیں کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان 150 گز کے میدان کو عبور کر کے چلے جائیں۔ بھارتی بارڈر گارڈز بنگلہ دیشی اہلکاروں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، اس کی وجہ سے انہیں روکنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی کو جنگل میں چھوڑ دینا غیر قانونی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان شہریت کی تصدیق کا باضابطہ طریقہ کار موجود ہے۔ مہدی امام نے بتایا کہ 72 سالہ خاتون کو 28 مئی کو اسی سرحدی علاقے میں لایا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کو ملنے والی ایک ویڈیو میں ایک خاتون کو نیلی ساڑی میں زمین پر گر کر بھارتی اہلکاروں سے فریاد کرتے دیکھا جا سکتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ان کی صرف ایک جان ہے، وہ آسام کی رہائشی ہیں اور ساری زندگی وہیں گزاری ہے اور ان کی شناختی دستاویزات ان کے گھر پر موجود ہیں۔ مہدی امام کے مطابق بالآخر بھارت نے اسی دن انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے بعد ان کے اہل خانہ کو ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان کے بیٹے عبدالسبحان نے کہا کہ وہ روزانہ پولیس اور بارڈر سیکیورٹی فورس کو فون کرتے ہیں مگر یہی جواب ملتا ہے کہ ان کا کچھ پتہ نہیں۔ اب انہیں نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے بھی ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے بھارتی حکام مسلمانوں کو زبردستی بنگلہ دیش دھکیل رہے ہیں۔ پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ احمد آباد طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ بھارتی تحقیقاتی ادارے کی ابتدائی رپورٹ کے بعد سامنے آنے والی بین الاقوامی خبر رساں اداروں کی رپورٹس میں حادثے کی ذمہ داری پائلٹ پر ڈالی جا رہی ہے، مگر بھارت میں پائلٹس کی تنظیموں کا سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے اور وہ ان رپورٹس کو بے بنیاد قرار دے رہے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے بعد اب رائٹرز نے بھی اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایئر انڈیا کے طیارے کے پائلٹ نے فیول سوئچز کو کٹ آف کیا تھا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایئر انڈیا کے طیارے کی ریکارڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ طیارے کے کیپٹن نے انجنز کو فیول کی فراہمی بند کر دی تھی۔ یہ بات ایک ایسے ذریعے نے بتائی جو امریکی حکام کی ابتدائی جانچ سے آگاہ تھے۔
نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک ذریعے نے رائٹرز کو بتایا کہ بوئنگ 787 پر موجود فرسٹ آفیسر کے پاس کنٹرول تھا اور انہوں نے کیپٹن سے پوچھا کہ فیول سوئچز کیوں اس پوزیشن پر منتقل کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے انجن کو فیول کی فراہمی بند ہو گئی اور پھر فرسٹ آفیسر نے درخواست کی کہ فیول کی فراہمی بحال کر دیں۔ رائٹرز کے مطابق یہ امریکی جانچ کسی باضابطہ دستاویز کا حصہ نہیں ہے اور حادثے کی اصل وجہ اب بھی زیر تفتیش ہے۔ کاکپٹ کی ویڈیو موجود نہیں جو یہ ثابت کر سکے کہ سوئچ کس پائلٹ نے تبدیل کیے، لیکن گفتگو سے ملنے والے شواہد کیپٹن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وال اسٹریٹ جرنل نے بھی اپنی رپورٹ میں فیول سوئچ کٹ آف کرنے کی ذمہ داری جہاز کے کپتان پر ڈالی تھی، اور جب سے بھارتی تحقیقاتی ادارے کی ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے، بھارت میں بحث چڑھ گئی ہے کہ فیول سوئچز کٹ آف کس نے کیے، پائلٹس نے کیے یا پھر یہ فنی خرابی کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ بھارت میں ایویشن کے ماہرین اور پائلٹ ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ اور وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ Now the report says the fuel control switches transitioned. Also, that led to a confusion state between the pilots. That is what this particular report is trying to say, that there is a challenge and response happening between the both of these pilots. One is questioning the other. There is some kind of a confusion. There is a breakdown of CRM. This is one term which is commonly used in aviation. Usko مد نظر رکھ کے اگر وہ سوئچز انہوں نے اس کو رن اور کٹ آف دو موڈز ہیں اس میں، اگر اس میں انہوں نے چینجز کرے ہیں، دیٹ مائٹ بی، میرے کو ایسا لگتا ہے پرائمریلی بیکاز آف سم کائنڈ آف اے فیلئر وچ ہیپنڈ ان دس ایئر کرافٹ. Being senior pilots and also with a knee-jerk reaction, we can call this, they must have used these switches to regain the power back of this aircraft. Or this might be some kind of a startle effect, which is another human factor term in aviation, if he has taken an action deliberately, or if there is some kind of an issue which happened in this Boeing 787 machine, which led to these engines in the cutoff position. But having said that, this particular switch has a locking mechanism. اگر وہ لاکنگ میکینزم سے کوئی دقت ہو گئی ہے اس سوئچ میں اینڈ دیٹ لیڈ ٹو دس پرٹیکولر سوئچ گوئنگ ان دا کٹ آف پوزیشن، then I'm sorry, the pilots were also very helpless because time is very critical. This was a very critical moment, take off کے سمے. I once again reiterate. میں ایک بار پھر واضح طور پر کہتا ہوں کہ اصل مسئلہ الیکٹریکل خرابی ہے اور یہی اس حادثے کی بنیاد معلوم ہوتی ہے. اس واقعے کو آپ کو 17 جنوری 2019 کو پیش آنے والے انا ایئر لائنز کی پرواز NH985 کے واقعے سے ضرور جوڑ کر دیکھنا چاہیے جو ٹوکیو سے اوساکا جا رہی تھی. اس وقت لینڈنگ کے دوران جیسے ہی پائلٹ نے تھرسٹ ریورسز کا انتخاب کیا، دونوں انجن بند ہو گئے، حالانکہ پائلٹ نے فیول کنٹرول سوئچ کو چھوا تک نہیں تھا. یہ واقع واضح طور پر TCMA یعنی تھرسٹ کنٹرول میل فنکشن اسمبلی کی خرابی کی ایک اور مثال ہے. جیسا کہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ TCMA سسٹم کی مکمل اور باریک بینی سے جانچ کی جائے. بدقسمتی سے بوئنگ نے تاحال اس مسئلے پر کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا اور نہ ہی کوئی ایسا ہدایت نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت TCMA فعال کی جانچ لازم قرار دی جائے. حیرت کی بات یہ ہے کہ AIB یعنی ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن بیورو کی ابتدائی رپورٹ امریکہ میں افشا ہو رہی ہے، اور یہی بات ہم سب کے لیے بھارت میں ایک بڑی تشویش کا باعث ہے، کیونکہ یہ ادارہ بھارتی حکومت کے ماتحت ایک خود مختار ادارہ ہے. لیکن اس کے باوجود وال اسٹریٹ جرنل کو اس رپورٹ کی ان تفصیلات کا علم ہے جو نہ ہمیں بھارت میں معلوم ہے، نہ ہمارے پارلیمنٹ کو معلوم ہے، اور نہ ہی سول ایویشن کی وزارت کو. جہاں تک بات ہے ان سوئچز اور تھرسٹ کوادرنٹ کی تبدیلی کی جو 2023 اور 2019 میں کی گئی تھی، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان پرزوں یا ان کی جانچ میں کوئی خرابی تھی. آخرکار یہ ایک مشین ہے اور مشینوں کے ساتھ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ چاہے آپ جانچ کر لیں پھر بھی کسی بھی پرواز میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے میرے خیال میں ہمیں اس طیارے کے میکینیکل یا الیکٹرانک نظام میں کسی ممکنہ خرابی کو زیادہ گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. حادثے کے بعد ایئر انڈیا نے اپنے دیگر بوئنگ طیاروں کی سوئچز کی بھی جانچ پڑتال کی ہے. گارڈین کے مطابق ایئر انڈیا نے گزشتہ ماہ ہونے والے حادثے کے بعد اپنے دیگر بوئنگ طیاروں کے فیول سوئچز میں کوئی فنی خرابی نہیں پائی. ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں طیارہ بنانے والی کمپنی بوئنگ کے خلاف کارروائی کی سفارش نہیں کی گئی. اس کے باوجود جب رپورٹ جاری ہوئی تو ایئر انڈیا نے احتیاطی طور پر اپنے تمام بوئنگ طیاروں کے فیول کنٹرول سوئچز کے لاکنگ میکینزم کا معائنہ کروانے کا حکم دیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ پرواز کے دوران حادثاتی طور پر بند نہ ہو سکیں. جمعرات کو ایئر انڈیا کے ایک اہلکار نے تصدیق کی کہ تمام معائنے مکمل ہو گئے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ملا.
گارڈین نے مزید بتایا کہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کی ابتدائی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ تفتیش کاروں کی توجہ جہاز کے پائلٹ کے اقدامات پر ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے جن ذرائع کا حوالہ دیا وہ یہ نہیں بتاتے کہ پائلٹ کا قدم جان بوجھ کر تھا یا حادثاتی طور پر۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنے سورسز کے نام نہیں بتائے جن کے اس نے انٹرویوز کیے، اور بھارتی حکام نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں کسی فالٹ کا نہیں بتایا۔ بھارتی ابتدائی رپورٹ میں پائلٹ اور فرسٹ آفیسر کی بات چیت بتائی گئی ہے، مگر کون سی بات کس نے کہی اس کا نہیں بتایا گیا۔ کاکپٹ میں ہونے والی بحث کی ٹرانسکرپشن ابھی تک جاری نہیں کی گئی۔ فیول سوئچز چند سیکنڈز بعد دوبارہ آن کیے گئے اور ایک انجن نے دوبارہ کام شروع کیا، مگر یہ طیارے کی رفتار بڑھانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ طیارے نے مے ڈے کا پیغام بھیجا اور صرف 32 سیکنڈ بعد زمین سے ٹکرا گیا۔ انڈین فیڈریشن آف پائلٹس نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پائلٹ پر الزام ڈالنے کی کوشش ہے۔ رپورٹ کے بعد بھارت کے سول ایویشن کے منسٹر رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ لوگوں کو جلد بازی میں نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پائلٹس کی فلاح و بہبود کا معاملہ ہے۔ 2 پائلٹ یونینز نے بھی پائلٹ کی غلطی یا عمل کو حادثے کا سبب قرار دینے کو غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ انڈین ایکسپریس نے رپورٹ کیا کہ انویسٹیگیٹرز طیارے میں پہلے سے کسی تکنیکی خرابی کا بھی جائزہ لے رہے ہیں تاکہ فیول کنٹرول سوئچ کی ان کمانڈڈ ٹرانزیشن کے امکان کو دیکھا جا سکے۔ گارڈین کے مطابق مرنے والے مسافروں کے لواحقین نے ابتدائی رپورٹ کو مبہم اور غیر واضح قرار دیتے ہوئے ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے بعد ایئر انڈیا کے سی ای او کیمبل ولسن نے عملے کو بھیجی گئی ای میل میں تسلیم کیا ہے کہ رپورٹ نے مزید سوالات کھڑے کر دیے ہیں، مگر عملے سے کہا ہے کہ تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئی، اسی لیے قبل از وقت نتیجہ اخذ کرنے سے گریز کریں۔ بھارتی طیارے کے حادثے کی ابتدائی رپورٹ سامنے آنے کے بعد بی بی سی نے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی تھی جس کے مطابق اب تک جاری کی جانے والی معلومات کی بنیاد پر کچھ افراد نے میڈیا میں اور آن لائن دعوے کیے کہ یہ حادثہ دونوں میں سے ایک پائلٹ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے پیش آیا۔ ان دعووں پر انڈین کمرشل پائلٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ ایسوسی ایشن نے متنبہ کیا کہ نامکمل یا ابتدائی معلومات کی بنا پر اس طرح کے سنگین الزام عائد کرنا نہ صرف غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے بلکہ اس حادثے میں متاثر ہونے والے اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی انتہائی غیر حساس رویہ ہے۔ انڈین کمرشل پائلٹس ایسوسی ایشن نے مزید کہا کہ شواہد کی عدم موجودگی میں یہ تاثر دینا کہ پائلٹ نے خودکشی کی ہے رپورٹنگ کی اخلاقی ذمہ داریوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایئر انڈیا کے سی ای او کیمبل ولسن کی جانب سے عملے کو بھیجے گئے ایک میمو میں بھی ایسا ہی موقف اپنایا گیا ہے اور قبل از وقت نتائج اخذ کرنے سے خبردار کیا گیا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک پائلٹ نے بتایا کہ انہوں نے ابھی ہمیں وہی بتایا ہے جو وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں اور وہ چھپایا ہے جو وہ بتانا نہیں چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک نامکمل رپورٹ ہے۔ رپورٹ پر فی الحال سب سے بڑی تنقید یہ ہے کہ کاکپٹ وائس ریکارڈر سے حاصل ہونے والی گفتگو کی ٹرانسکرپٹ مہیا نہیں کی گئی۔ اس ٹرانسکرپٹ سے پائلٹس کے درمیان فیول کٹ آف سوئچز کے بارے میں ہونے والی بات چیت کا سیاق و سباق سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایروناٹیکل تجزیہ کار بیون فہرم کا کہنا ہے کہ پہلے سوئچ کو 10 سیکنڈ بعد دوبارہ نارمل پرواز کی پوزیشن پر لایا گیا جس سے انجن دوبارہ سٹارٹ ہونے کا عمل شروع ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک انجینئرنگ ذریعے نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ انتہائی سلیکٹیو ہے اور اس بارے میں کوئی تفصیلی معلومات نہیں دی گئی کہ سوئچ پلٹنے سے پہلے انجن کس حالت میں تھا۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ انجن کی رفتار ٹیک آف کے بعد کم ہونا شروع ہو گئی تھی کیونکہ انجنز کو فیول کی فراہمی منقطع ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت اہم ہے کیونکہ پائلٹس کو تربیت دی جاتی ہے کہ اگر جہاز کا کوئی انجن طاقت کھونے لگے تو وہ فیول سوئچ کو کٹ آف کر کے دوبارہ آن کرے تاکہ انجن کو دوبارہ سٹارٹ کیا جا سکے۔ برطانیہ میں فضائی حادثات کے سابق تفتیش کار ٹم ایٹکنسن کا کہنا ہے کہ ایسی رپورٹ پڑھ کر بہت مایوسی ہوئی جو چند اہم حقائق کو تو بیان کرتی ہے لیکن اس سے زیادہ سوالات پیدا کرتی ہے۔ رپورٹ کا ایک اور عنصر جو تنازع کا باعث بن رہا ہے وہ 2018 میں امریکی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن FAA کی جانب سے جاری کیے گئے ایک سیفٹی بلیٹن کا حوالہ ہے۔ اس مراسلے میں FAA نے متنبہ کیا کہ کچھ بوئنگ 737 ماڈلز میں فیول کنٹرول سوئچز کو لاکنگ فیچر منقطع کر کے انسٹال کیا گیا تھا جس کی وجہ سے حادثاتی طور پر فیول سوئچز کے کھلنے بند ہونے کا امکان تھا۔ تاہم امریکی تحقیقاتی ادارے کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں یہ فیچر نہ ہونا جہاز کو غیر محفوظ نہیں بناتا۔ FAA نے بوئنگ ماڈلز کے آپریٹرز کو فیول کٹ آف سوئچز کے لاکنگ فیچر کا معائنہ کرنے کی تجویز دی تھی۔ AAIB کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایئر انڈیا نے اس تجویز پر عمل درآمد نہیں کیا تھا۔ اس بات نے قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ حادثہ سوئچز کے اتفاقی طور پر پلٹ جانے کے سبب پیش آیا ہو
اس کے علاوہ انجینئرنگ ذرائع نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے تھروٹل کنٹرول ماڈیول کو 2 مرتبہ تبدیل کیا جا چکا تھا۔ آخری مرتبہ تھروٹل کو حادثے سے 2 سال پہلے بدلا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں کٹ آف سوئچز کو بھی تبدیل کرنا پڑا ہوگا۔ ایروناٹیکل تجزیہ کار دیون فہم کے مطابق حادثے کے تناظر میں رپورٹ میں دی گئی FAA کی ایڈوائزری کا حوالہ مکمل طور پر غیر متعلقہ تھا۔ بہرحال انڈیا کی سول ایویشن نے ان تمام فلائٹ آپریٹرز کو 21 جولائی تک فیول سوئچز کا معائنہ کرنے کی ہدایت دی ہے جن پر FAA کی ایڈوائزری لاگو ہوتی ہے۔ ٹم ایٹکنسن کے خیال میں رپورٹ جان بوجھ کر اس لیے مبہم رکھی گئی تاکہ براہ راست کچھ کہنے کے بجائے حادثے کی وجوہات کے بارے میں محض تجاویز دے کر کام چلایا جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان رپورٹس کو انتہائی خراب رپورٹس کہا جاتا ہے جن میں براہ راست کچھ کہنے کی بجائے بین السطور بات کی جائے۔ ایٹکنسن کہتے ہیں کہ اگر اس رپورٹ میں بھی ایسا ہی کہا گیا تو اس سے تفتیش کاروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ فیول سوئچز کہاں ہوتے ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ نے ٹیک آف کے بعد کے لمحوں پر فوکس کیا جن میں دکھایا گیا ہے کہ جہازوں کے دونوں فیول کنٹرول سوئچز تیزی سے کٹ آف پوزیشن پر منتقل کر دیے گئے۔ اس عمل سے انجنز کو فیول کی فراہمی بند ہو گئی جس کے نتیجے میں جہاز کی تمام تھرسٹ ختم ہو گئی۔ یہ سوئچز کاکپٹ کے سینٹر کنسول پر انجن تھرسٹ لیورز کے بالکل نیچے ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال انجن کو فیول کی فراہمی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، خاص طور پر زمین پر انجن سٹارٹ اپ اور شٹ ڈاؤن کے دوران یا پرواز کے دوران کسی انجن کی خرابی کی صورت میں انجن بند کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ فیول کنٹرول سوئچز میں اسپرنگ سے جڑا ہوا لاکنگ میکانزم ہوتا ہے جو انہیں اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے اور غیر ارادی طور پر حرکت سے روکتا ہے۔ سوئچ کو رن سے کٹ آف یا اس کے برعکس منتقل کرنے سے پہلے اسے اوپر کی طرف کھینچنا پڑتا ہے۔ ایویشن ماہر کا کہنا ہے کہ پائلٹ فیول سوئچز کو حادثاتی طور پر نہیں ہلا سکتا۔ ایک بار یہ سوئچ ہلا دیا جائے تو اس کا اثر فوراً ہوتا ہے اور انجن کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جہاز کے تمام سسٹمز اس وقت تک معمول کے مطابق کام کر رہے تھے جب تک کہ جہاز نے ٹیک آف نہیں کیا تھا۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔